बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ेरी, प्रोग्राम देख रहे हैं आप बदलो। नाज़रीन, ईद के बाद ओपोजिशन कहती है कि हम इस एपीसी बुलाएंगे। कितनी मौसर होगी ये एपीसी? इससे पहले भी ओपोजिशन सेमिनार कर चुकी है, लेकिन क्या ये एपीसी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा करेगी? क्योंकि सिर्फ ये ओपोजिशन का मामला नहीं है, अगर देखा जाए तो हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी हैं वो भी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हम अब ओपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे। फंड्स ना मिलने पर एमक्यूएम ये शिकवा कर रही है। साथ पीपल्स पार्टी नेहरू वाले मामले पर मुस्लिम लीग नून से नाराज़ है। मौलाना फजलुर रहमान भी ईद के बाद तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं। हुकूमत के लिए आइंदा आने वाले दिनों में मुश्किलात हैं, ये मुश्किलात में इजाफा हुकूमत किस तरह से टैकल करेगी, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ नासिर भट्ट साहब मौजूद, लीग नून के रहनुमा। साथ नईम हैदर पंजोता साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पीटीआई के। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर सरमद अली साहब ने, रहनुमा पीपल्स पार्टी के। आप तीनों मौजूद मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू, एक टफ टाइम आप लोगों के लिए आ रहा है ईद के बाद। आपके अपने इत्तेहादी भी आप लोगों पर सवाल उठा रहे हैं, उनको तरक्याती फंड्स नहीं मिल रहे, वो ओपोजिशन में बैठने की बातें कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टफ टाइम तो मुश्किल ये टाइम है पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी के इतने हमले हो रहे हैं, लहर दहशत गर्दी की, उस पर एक जमात हमारे साथ नहीं आई। अपोजिशन उसको चाहिए था कि इस वक्त कौम को ये बताते कि हम एक पेज पे हैं। दहशत गर्दी का मसला है, देखें ये जो जंग है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। ये जो दहशत गर्दी हो रही है पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारे अंदर, हमारे ख़ासकर दो सूबों में बहुत ज़्यादा है। तो वो नहीं हुआ तो जो एपीसी है ये कह रहे हैं, बुला रहे हैं। तो वो किसी ने कहा था कि चौधरी उसका जी फलाना भी मर जाए तो फलाना भी मर जाए, उन्हें कहा सारा ग्राम मर जाए, तेरा कुछ नहीं होना। बस वो हिसाब है। तो क्या एपीसी है, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि ये अगर आ जाते उधर इनके लोग, हालांकि इन्होंने नाम दे दिए सबके आ रहे हैं, फिर पता नहीं किसने इनको कहा कि भाई आप वहाँ ना जाए। तो ये हमारा जो बानी पीटीआई है उनका यही रवैया है, वो कभी भी मुल्क में जब कोई अमन की बात आएगी मुलाकात नहीं करवाई ना। मुलाकातें होती हैं भाई, मुलाकातें ये नहीं करवा रहे आप मुलाकात। वो वकील जाते हैं 6-6 घंटे बैठे रहते हैं इस बात पे कि उसके ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे। सरदार इजाज इसहाक खान साहब ने कहा कि मैंने ऑर्डर किए, वो माने नहीं गए। वो ऑर्डर फिर जो है नया बेंच उस पर तरतीब दे दिया गया। तो सर फिर आप कहते हैं नहीं, अगर वो अदालत की बात है, देखें आप तो 26वीं तरमीम के, मैं कह रहा हूँ जज नहीं करा सकते, तो फिर आपकी तो फिर नहीं चलती ना। पर 26वीं तरमीम जो आई है ना, नहीं मानना, देखें अदालत का हुक्म तो हर सूरत मानते हैं, हर अदालत का हुक्म तो माना जाता है। हम वो नहीं है जो कहते थे ओ जज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कहते थे कि नहीं कहते थे, अभी भी कह रहे हैं। आपको पता है ना, फिर माफी मांग ली थी उससे। तो ऐसा नहीं होता। नहीं, आपकी भी बड़ी तारीफ देखे ना, बात ये है कि जिस तारीफ तो आप लोगों की भी बड़ी है। देखे अगर कोई बंदा गलत काम होता है ना, वो सोचता है गलत है, उसकी बंदा माफी मांग लेता है। हमने भी कई दफा जाके असेंबली में ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि हमने अगर कुछ ऐसा किया था, वो ऊपर इल्जाम लगाते थे। आपका तो वो वाला आपका पीछा ही नहीं छोड़ता, वो जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, ले दे के बात माफी मांग ली थी। आज ये तो इन्होंने भी माफी मांग ले, 9 मई की माफी कह दे, 9 मई की माफी मांग ले, कह दे मैं डी चौक में जाके मांग ले माफी। और आजकल तो मेरी एक बात और भूल गया मैं, अब तो बानी पीटीआई कन्विक्टेड है चोरी में 190 मिलियन का। तो अब आप बताएं, जिस बंदे को सजा हो गई 14 साल, आप उसको बाहर कैसे लाएंगे? जाए अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करें, बाहर आ जाए। जी नहीं, हैदर पंजोता साहब, इमरान खान साहब को पे रोल पे वो कहते हैं नहीं रिहा कर सकते, ही इज कन्विक्टेड पर्सन। आप लोग कहते हैं कि हम उनके बगैर आगे चलेंगे ही नहीं। पाकिस्तान साइड पे इमरान खान जब तक नहीं कुछ कहता, हमने आगे नहीं बढ़ना। मामला कैसे आगे बढ़ेंगे फिर? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं खान साहब से मिला था मंगल को, और उन्होंने बड़ा गहरे अफसोस का इजहार किया तमाम तर जो सूरत हाल पाकिस्तान को दो चार है, जो दहशतगर्दी की लहर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, और ट्वीट भी किया है, जो कि कल भी कब हुआ है हमला बता दिया। और नहीं, जब हमला हुआ उस वक्त कर देते, रसाई नहीं थी। मुझे बताएं क्या गलती है? नहीं, गलती नहीं, रसाई नहीं थी, मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात मंगल को ही है, उससे पहले मुलाकात नहीं दिया तो लेकिन मुलाकात कर देते, नहीं कैसे कर देते जब उन तक नहीं, उनकी तरफ से बयान आया है, और उनका बयान ही कहते कि आप मिले नहीं है तो आप उनकी तरफ से खुद कर रहे हैं।
دیکھیں ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی نے اپنی طرف سے اعلامیہ جاری کیا کتنا ٹائم ہو گیا تمام حملے کو؟ آفیشیل پیجز کے اوپر جو ہے وہ لگا. سرمد صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. جی سرمد صاحب آپ میں کہہ رہا ہوں خان صاحب کا جو سوشل میڈیا ہینڈل ہے وہ تو ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہے، اس کے اندر دنیا کی ہر چیز کے اوپر آ جاتا ہے بیان. رسپانس آ جاتی نہیں، ہے. ان کا بیان جو آتا ہے وہی پوسٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں آتا ان کے پیج سے. مسئلہ بلوچستان کے حوالے سے مجھے تو لگتا ہے ویسے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ ان کو اطلاع لیٹ ملی ہے یار، یہ کیسے ہو نہیں سکتا ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی آفیشیل جو ہے اس نے بالکل بلوچستان والے سانے کے اوپر کیا، ہم تمام رہنماؤں نے کیا، غور صاحب نے کیا، چیئرمین نے کیا، سیکرٹری جنرل نے کیا، اس کے علاوہ پوری تحریک انصاف نے کیا، میں نے خود کیا، ہر بندے نے عمران خان کیا. نے کیوں نہیں کیا؟ عمران خان نے کیا ہوتا، جب عمران خان سے ہماری ملاقات ہوتی تو ان کا بیان ان کی وہ ان کے مشورے سے کرتے نا، آتی نا. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے مشورے سے کرتے. وہ مشورہ نہیں، دیکھیں ملنا تھا تو ان کا بیان چلانا تھا نا. آپ کیا ایسا ہوتا ہے یار کو کہ خدا عمران خوفی خان کرے صاحب بھائی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بیانات آتے ہیں. جی سرمد جو صاحب، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بیان آتا ہے وہ ان کا بیان ہوتا ہے، وہ آتا ہے. جی سرمد صاحب سے جی سرمد صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا پنچولا صاحب کہ خان صاحب دنیا بھر کے ہر ٹاپک پہ آل ٹاپکس انڈر دی سن جو ہے نا اس کے اوپر وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کو ہاں کیا انہوں نے جی، اپنے ٹویٹر ہینڈل سے کمنٹ کیوں نہیں کیا؟ جی ہو گیا ٹویٹر ہینڈل سے ہو گیا جی، بالکل ہو گیا جی. کتنے دنوں بعد؟ نہیں، جس وقت ان سے ملاقات ہونی آپ تب بھی بیان آنا تھا نا. کہتے ہیں دیکھیں نا، یہی میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ سیاست نہیں، کیا ہم نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب اس چیز کے اوپر خوش ہوں گے؟ کیا ہم نے کہا ہے کہ ان کے افسوس یہ نہیں تو ہوگا؟ ہم نے تمام سٹیٹمنٹس دی ہیں ان کی بنیاد کے اوپر، مجھے بتائیں لیکن ان کا ان کا کام جو جب بیان فوراً ہے ٹویٹ آتا وہ ان کے ٹویٹر پاکستان کا جو ایک دیکھیں اپوزیشن کا لیڈر ہے ان کو میسج دیتا کہ بھائی تم نے جو کیا ہے. دیکھیں ایک چیز کو ہمیں سمجھنا، یار ایک چیز ہمیں سمجھنی یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان یہ شور مچا رہے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں، نواز شریف صاحب کدھر تھے پوچھیے، جو انہوں نے بیماری کا بہانہ بنایا. بیماری کا کیوں بہانہ بنایا؟ تین تاریخ نے کل بیان دیا ہے، مریم اورنگزیب نے بیان بھائی ان دیا. کے وزیر اعظم بیٹی ان کی وزیر اعظم وہ موجود تھے ادھر. تین ٹائم کا سعودیہ پرائم جانا ہے منسٹر، وہاں سنیں بھی تین بہانہ ٹائم بنا کا رہے پرائم منسٹر جس کی اپنی ایکسپرٹیز دہشت گردی کے حوالے سے ایسی ہوں کہ وہ کہے 2018 میں اگر دہشت گردی پاکستان سے ختم ہوئی تھی تو نواز شریف نے کی. بالکل ٹھیک ہے، ان پٹ ہی نہیں دیتا، اس میٹنگ میں شامل ہی نہیں دیکھیں. ہوتا. میری پلیز بات سنیں، ان کا بھائی جو وزیر اعظم ہے وہ صبح شام ان سے مشورہ کرتے ہیں. ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، ان سے مشورہ لے کے جاتے ہیں. ایک بندہ اگر آپ کہہ بیمار رہے ہے ہیں کہ ان سے بیان نہیں آیا، نواز شریف کو کس تو کا ایسی کوئی بیان نہیں آیا؟ مجبوری ان نہیں کو تھی. تو منع کر ان کی ٹویٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں، ان کی ٹویٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو تو کوئی مجبوری نہیں تھی، وہ آ جاتے. نواز شریف کے ٹویٹ کے اندر نواز شریف صاحب مذمت آپ کا مجھے لفظ استعمال نہیں کیا جو ٹویٹ کیا اس نے. سچی مجھے بتائیں کہ ٹویٹ اسی دن آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ اسی دن آنا چاہیے تھا. نواز شریف کو بیٹھنا چاہیے تھا اس دن یا نہیں؟ اس دن ان کے بھائی وزیر اعظم بیٹھے ہیں تو ان کی بیٹی بیٹھی ہے، وہ خود اگر ان کی آپ طبیعت ان ٹھیک کے نہیں لیڈر ہے. سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپنے لیڈر کو دیکھیں وہ نہیں مائنس کر رہے ہیں. ہماری جماعت موجود ہے نا وہاں، ہماری جماعت موجود ہے. ٹویٹر سے کیا ان لوگوں نے نام دے کے واپس کر لیے. یہ کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا. پلیز اگر ان کو پتہ نہیں تھا تو نام کس کے اجازت سے دیے 16-14 نام؟ وہ عمران کے پوچھ سے دیے نا. نہیں، وہ ان کی پارٹی میں آپس میں کس سے پوچھ کے اتفاق تھا کہ کیا کرنا ہے، یہ تو اینڈ تک کلیئر ہی نہیں تھے اس میں بات آپ کو بتاؤں ان کی وہ جو ہے نا اور نواز شریف صاحب بچے نہیں یا نہیں بچے بٹ صاحب ابھی سوشل میڈیا سرمد صاحب سے جی سرمد بہن صاحب کہتی ہے میری بات سنو، بیوی کہتی ہے میری بات سنو. اب مجھے بتائیں یہ خاندانی پارٹی بن گئی. یہ ہمیں کہتے ہیں آپ کی علیمہ خان پائرہ کی کیا کہتی ہے؟ میں اندر مل کے آئے ہوں، مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں جانا کسی نے. یہ کہا کہ نہیں کہا؟ وہی وہ بیان کرتی ہے ان کی بہن بشرا بی بی جو آپ دیکھیں نا، وہ جب ادھر تھی پشاور میں ڈی چوک میں، عمران خان نے کہا کہ وہاں جا کے سنجانی بیٹھو. نہیں، عمران خان صاحب نے ان کے فیصلے کو انڈورس کیا جی، ان کے فیصلے کو انڈورس کیا. تو پھر آپ ان کو انڈورس کیا کہ ان کا فیصلہ یہی تھا، لیکن یہ گولی چلانے کا جواز نہیں بنتا تھا، چاہے وہ ڈی چوک ہوتا چاہے کوئی جگہ ہوتی. گولی کا آرڈر کس نے دیا، گولی کیوں چلائی؟ سوال یہ ہے. سوال نہیں ہے، گولی سوال ہے، گولی سوال ہے کہ گولی کس نے چلائی. جو انہوں نے غلط کیا دونوں کے کو حساب دینا سرمد صاحب بھی میرے گیسٹ ہیں. اچھا اس پہ تمام چیزوں پہ آتے ہیں. میں نے جو کہتی ہیں کہ پہلے عمران خان پھر پاکستان، ان تینوں چیزوں پہ آتے ہیں. ان لوگوں کی سرمد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ رائٹ نو سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے. گولی والا جواب دے دوں میں، ایک سیکنڈ گولی والا جواب دے دوں. میرے خیال میں یہ جو بات ہے نا گولی کیوں چلائی، یہ غلط ہے. اصل چیز جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 2010 سے لے کے آج تک عمران خان جو ہے نا پوری قوم کو گولی دیا جا رہا ہے. تو وہ تو اصل تو یہ گولی ماری نہیں گئی، تو گولی دی جا رہی ہے پچھلے 15 سال سے.
شعور دیا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ 2 نمبر ہیں, ایسے ملک چلائے شعور جاتے ہیں. دیا ہے اور کہ جو پاکستان کے شعور 8 بارے میں فروری کو لوگوں نے بتایا یہ گولی انہوں نے واقعی لوگوں کو دی ہے, اور آپ لوگوں کو بھی گولی دی ہے کہ آج آپ لوگوں کی سیاست سندھ میں بھی پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے, نون لیگ پنجاب میں ختم ہو چکی ہے, سارے آپ فارغ ہو چکے ہیں. اور یہی گولی دی ہے عمران خان نے عوام کو, یہ گولی دی ہے. اس کو مارا فواد چودھری نے. آپ مجھے بتائیں, یہ میرا بھائی جنت میں رہنے کا نہیں ادھر کچھ نہیں کرنا ہے, اس کا کوئی کسی اور کے پاس اس کا حل نہیں ہے. ڈس ریسپیکٹ کی کیوں؟ نہیں ہمارے ساتھ ایسے نہیں ہوتا رکھتی ہیں, کوئی بات اگر وہ کرتی ہیں وہ کلا کے آپ مسئلہ نہیں ہے, آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ خوش ہیں تو ٹھیک ہے. نہیں بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی اگر ہم سے ہمیں ڈانٹتی بھی ہیں تو ہم رکھتی ہیں, کیا اس میں اس شو میں ہم صلح کرانے والے ہیں, لڑائی کرانے والے نہیں ہیں آپ دونوں کے درمیان, لیکن ڈیبیٹ وہ ہونی چاہیے. دیکھیں میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ یار جب پاکستان کا مسئلہ ہے تو پلیز ایک پیج پہ آ جاؤ, ایک سٹیج پہ آ جاؤ. تو بلائیں نا تمام جماعتوں کو, نواز شریف کو بھی ایک براڈر کنسنسس کرتے ہیں سوشل میڈیا والی بات پہ. دیکھیں سوشل میڈیا کی آپ نے سٹارٹ کی, ابھی بھی جے آئی ٹی ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی نے منفی پروپیگنڈا کیا. پی ٹی آئی کی جو کمیٹی ہے, کور کمیٹی, وہ یہ کہتی ہے کہ اسے الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ریگولیٹ ہونا چاہیے, اس کا پروسیس ہونا چاہیے, اسکروٹنی ہونی چاہیے, اس کے بعد سوشل میڈیا پہ پوسٹ آنی چاہیے. جبکہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم یہ کہتی ہے کہ نہیں سر, ہم کسی کے اکاؤنٹیبل نہیں ہیں, کسی کو جواب دینی ہے, عمران خان صاحب جو کہیں گے وہی کریں گے. تو اس میں آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ کیا دو آپ کو آمنے سامنے چیزیں کھڑی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں؟ ایک پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم ہے, دوسری آپ کی جو سیاسی قیادت ہے وہ ہے. نہیں, کور کمیٹی میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ کور کمیٹی میں کل جبران الیاس کا بیان آیا. نہیں, میں کور کمیٹی میں شامل ہوں, کوئی ایسا بیان نہیں. کور بیرسٹر گوہر کے حوالے سے, بیرسٹر گوہر نے یہ نہیں کہا کہ الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے جو چیزیں چلتی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اسکروٹنائز ہونی چاہیے کیونکہ جے آئی ٹی میں ہمیں گریل کریں. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ پورا ایک ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ دہشت گرد جماعت ہے, ریاستی اداروں کے جو ہے خلاف بات کرتی ہے, پراپوگنڈا کرتی ہے, منفی پراپوگنڈا کرتی ہے, جو کہ ایک بڑی واضح جو ہے نا وہ ایک حکمت عملی کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے, جو کہ ایسا نہیں ہے حقیقت میں. لوگ بات کرتے ہیں, نہیں آپ سمجھتے ہیں ویسے آپ کا پی ٹی آئی کو سوشل میڈیا کنٹرول ہونا چاہیے, آپ سمجھتے ہیں؟ پی ٹی آئی آفیشیل جو ہے اس کو عمران خان صاحب آن کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف آن کرتی ہے. پی ٹی آئی کے آفیشیل جتنے اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر جو سٹیٹمنٹ چلتی ہیں, جو خان صاحب کا بیان وہ چلتا ہے, اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی اس میں نہیں ہے. جی سرمد صاحب کا کوشچن لے لیں. جی سرمد صاحب, خان صاحب کو ٹویٹر ہینڈل کون آن کرتا ہے؟ کون آن کرتا ہے؟ خان صاحب خود آن کرتے ہیں کہ میرے ٹویٹر ہینڈل کی ایکسیس جو ہے وہ باہر موجود ہے, جن کو انہوں نے دی ہوئی ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ جبران الیاس یا ایکس وائی زی جو بھی ہے, ایکس وائی زی جو بھی ہے, وہ خان صاحب آن کرتے ہیں, ان کی سٹیٹمنٹ چلتی ہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی قیادت, آپ کی قیادت, ایک چھوٹا سا سوال. ایک میں دیکھیں, جب لنڈن میں, امریکہ میں ان کے نامی گرامی بندے جو کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی کے ہیں, وہ آ کے جب ایک آرمی چیف کے خلاف, فوج کے خلاف اتنے ایسی باتیں کرتے ہیں جو میں یہاں کہہ نہیں سکتا, کیا ان کو بھی یہ آن کرتے ہیں دیکھیں یا نہیں ڈس آن کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے, عوام سوال پوچھے گی کہ کس کے کہنے کے اوپر سائفر آیا اور کس کے کہنے کے اوپر حکومت گرائی گئی. عوام سوال پوچھے گی کہ 90 دن کے اندر الیکشن کیوں نہیں کروائے. عوام سوال پوچھے گی کہ عمران خان کے اوپر وزیر آباد حملہ کس نے کیا. عوام سوال پوچھے گی کہ پیکا لاء کون لے کر آیا. عوام سوال پوچھے گی کہ مینڈیٹ کس نے چرایا. عوام سوال پوچھے گی کہ آپ نے 26ویں ترمیم کیسے کی اور کیسے لوگوں کو اغوا کیا, کس نے چھاپے مارے. عوام سوال پوچھے گی کہ گولی کس نے چلائی, کیوں چلائی. عوام سوال پوچھے گی کہ ملک کے اندر جو فسطائیت ہے اس کا عالم اس قدر بڑھ چکا ہے کہ کسی کو کوئی نہ جج یہاں پر محفوظ ہے, نہ چادر چاپ دیواری کا مقدس ہے, نہ کسی کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے. سوال پوچھتی ہے کہ عوام سوال پوچھ رہی ہے نا, وہ گالیاں دینے والے کون ہیں آپ بتائیں. عوام سوال پوچھ رہی ہے کہ جنہوں نے فارم 47 کے مطابق آپ کو بنایا وہ کون ہے. نہیں, وہ آپ مجھے اس بات کا جواب بتائیے, کون ہے جو گالیاں دے رہے ہیں. بتائیے. اس کا جواب آپ جب آپ اداروں کو استعمال نہیں, میجر پنجوتا صاحب, عوام یہ بھی پوچھے گی کہ یا پارٹ 2 والی اسٹیٹمنٹ عمران خان نے دی ہے, جی انہوں نے دی, اور آپ کی سیاسی پارٹی بھی آن کرتی ہے. بات ختم. آپ پیچھے کیا یہ آپ کو جواب مل گیا. اب سنیں نا, یہ تو ان سے تو جواب مل گیا. عوام سوال کرتی ہے, آپ فارم 47 پہ آئے ہیں. دیکھیں, عوام ہم سے سوال کرتی ہے نا, عوام ایک بنا ہوئے جوڈیشل کمیشن میں بنا ہے سوال. اب مجھے عوام آپ سے سوال نہیں, عوام سوال کرتی ہے کہ آپ الیکشن ٹریبیونلز کے جو معاملات ہیں
جس طرح سے اس میں رد و بدل ہوتی ہے اگر اس میں کو بات اون کرتے ہیں. میں میری سامنے الیکشن کمیشن کس نے بنایا؟ عوام سوال کرتی ہے کس کا نامزد ہے؟ ترمیم کس نے کی؟ کس نے سنے کس کے 180 دنوں میں پٹیشن ڈیسائیڈ ہونی تھی، ہوئی ہیں. آپ کورٹوں میں 180 دنوں میں درخواستیں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں. درخواستیں نئی درخواستیں دائر ہوئی یہ ہیں. کہتے ہیں یار ہماری وہ وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ مسئلہ فیصلہ یہ ہے کورٹ مسئلہ میں یہ ہے شہباز شریف صاحب کے نواز شریف صاحب کے ڈیسائیڈ ہونے کا جب مریض معاملہ آتا ہے طارق محمود جہانگیری صاحب کو کس طرح سے ہٹایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں سرمد فیصلہ صاحب عدالت نے کرنا ہے نا، ہم نے نہیں دیکھیں کرنا، آپ سرمد نے صاحب نہیں سے میں کرنا. ان کی رائے لے لوں. سرمد صاحب اس معاملے پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے زیادہ سوالات رکھے گئے نعیم صاحب کی جانب سے بھی، ناصر بٹ صاحب اپنی پارٹی کا بھی دفاع کریں، کیا رائے رکھتے ہیں کہ یہ سوالات جو کیے گئے ہیں؟ نہیں اس کا جواب بہت سمپل ہے. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ایک شخص تھا جس کا نام گوئبلز تھا، اس نے وہ یہ کہتا تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگ جائے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ اسپیشلائز کرتی ہے نیریٹو بلڈنگ میں اور فالس اینڈ فیک نیریٹو بلڈنگ میں. جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ غالباً اس میں مار کھاتی ہیں، وہ فالس نیریٹو بلڈنگ نہیں کر پاتی ہیں. آپ شروع کریں، تو آپ ریاست کے خلاف کب سے سارے چیز سرمد صاحب کو سن لیں، سرمد صاحب کو سن لیں، سرمد صاحب کی بات سن لیں، پھر آپ کتنے لوگوں کو گھر جانا پڑا. سرمد صاحب کی بات سن لیں، سرمد صاحب کو میں پورا موقع دے دیں، پھر دیکھیں وہ اسٹوڈیو میں نہیں ہے، انہیں پورا موقع دے دیں، پھر آپ بولیے، آپ کنٹینیو کریں. دیکھیں مسئلہ یہ جیسے میں نے عرض کیا، آپ شروع کریں 4 حلقوں سے، سوری 35 پنکچر سے شروع کریں. 35 پنکچر، اس کے بعد 4 حلقے، اس کے بعد چور ڈاکو پناما، اس کے بعد آپ آ جائیں اس کے اوپر غیر ملکی سازش، اس کے بعد آپ آ جائیں ہم کوئی غلام ہیں، اس کے بعد آپ میر صادق میر جعفر کے اوپر آ جائیں، اب آپ آ جائیں فارم 47 کے اوپر، پھر آ جائیں گولی کس نے چلائی. اب آپ مطلب یہ ایک نیریٹو بلڈنگ ہے، کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ کے اوپر مبنی ایک نیریٹو بلڈنگ ہے جس میں یہ اسپیشلائز کرتے ہیں. بدقسمتی سے پیپلز پارٹی اس میں جھوٹ میں اور جھوٹی نیریٹو بلڈنگ پہ اسپیشلائز نہیں کرتی، کیونکہ ہم نے کوئی گوئبلز پیدا نہیں کیا. یہ تو اوپر سے لے کے نیچے تک ایک لگتا ہے گوئبلز. لیکن سرمد صاحب سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو باتیں کی جاتی تھی کہ آصف، سرمد صاحب آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں، آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں سر بات تو سر یہاں پہ یہ سرمد صاحب دیکھیں، بات یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ جو سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں یہ لوگ بعد میں اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ یہ سیاسی ہے. ہم اگر پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی سٹیٹمنٹس کا جائزہ لیں تو وہ بھی ہمارے سامنے سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، پھر دونوں ساتھ بیٹھ گئے جا کر، تو کل کو آپ لوگ الگ ہوں گے، پھر یہ سٹیٹمنٹس دی جائیں گی. ان دونوں پارٹیز نے سبق سیکھ لیا، سبق سیکھ لیا، آپ بھی سیکھ لیں. کیا بلاول نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں چوتھی دفعہ استعفیٰ وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا؟ ہونا جا کے وزیر اعظم میں سلوک مارتا بیٹھا ہوں نال بیٹھا ہوں بیڈمنٹن کھیڑ دے تو کھڑی دی نہیں ہے. جی سرمد صاحب کا آنسر لے لیں. جی سر، یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے کہا تھا کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، تو چوتھی دفعہ وزیر اعظم تو نہیں بنے نا. ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اے پی سی بلانے کی یہ بات کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کتنا سبسٹنس ہوگا، کتنا مشکل ٹائم آپ لوگوں کو دیکھ سکیں گے اس تمام؟ میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. سرمد صاحب وہ اصل میں اسٹوڈیو میں نہیں ہے ورنہ میں جی سرمد صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اے پی سی کا معنی ہوتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس. جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جو بریفنگ تھی اور جو میٹنگ تھی پارلیمنٹ کے اندر، وہ جو تھی وہ ایک قسم کی آل پارٹیز کانفرنس سے بھی اوپر کی چیز تھی. وہاں پہ سب جماعتوں کو جانا چاہیے تھا، اور لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کہتی ہے وہ جماعت وہاں نہیں تھی. اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان سے مقدم جو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو پرول مل جائے تو وہ پاکستان سے زیادہ مقدم ہے. لیکن اس وقت آپ کو اس قسم کی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، وہاں کیا ہوا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، ہر روز بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. اس کے اوپر آپ کو ایک یونیفائڈ سٹانس لینے کی ضرورت تھی. اس وقت جب آپ دیکھیں نا ہندوستانی چینلز ہم پہ ہنس رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اندر تو یونٹی نہیں ہے. اور وہ ایک ہے وہاں میجر گورو، وہ کہتا ہے کہ جی عمران خان نے وہ کام کر دیا پاکستان کے ساتھ جو ہندوستان 75 سال میں نہیں کر سکا. اگر یہ لیول آ گیا ہمارا کہ ہم آپس میں لڑتے رہے اور ہندوستان ہمیں اس قسم کے تانے دیتا رہے، تو میرے خیال میں ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. بحیثیت قوم ہمارے لیے یہ ایک شرم کا مقام ہے کہ ہمارا
جو نیبر ہے یا جو بھی ہم اس کو کہہ لیں وہ ہم پہ میں ہنس رہا نہیں ہے اور میدر کہہ رہا ہے پنجوتا کہ سے اس کا بالکل آنسر لے لیتا ہوں. پہلے میں ناصر بٹ کی آپ سے دیکھیں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے اتحادی چلیں پی ٹی آئی کو تو چھوڑ دینا, ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ فنڈز نہیں ملے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہروں کا مسئلہ ہے آپ اسے ریزالو کریں, وہ وہاں سے قرارداد پاس کر رہی ہے. کس طرح سے یہ تمام معاملات ٹیکل کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جمہوریت میں جو اختلافات ہوتے ہیں نا, یہ اس کا حسن ہوتا ہے. اختلاف ہے نا, اختلافات ہوئے. اب آپ نے دیکھا 2 دن پہلے پیپلز پارٹی کی جو ایک کمیٹی تھی اور مسلم لیگ نون کی کمیٹی, وہ بیٹھے آپس میں گورنر ہاؤس میں, اس میں کافی باتیں ایکسچینج ہوئی, کچھ چیزیں مانی گئیں, کچھ چیزوں پہ بات ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو ہوتا ہے جو بندہ بیٹھے ہی نہ کسی کے ساتھ, جو کسی کے ساتھ بات ہی نہ کرے, آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ جب پاکستان کی بات آئے کہ اس کے اوپر دہشت گردی ہے, ہم نے کوئی لایا عمل تیار کرنا ہے, کوئی نئی پالیسی بنانی ہے, اس پہ آپ نہ آئیں, آپ اپنے روتے رہے جی مجھے باہر نکالو, آپ نے کیوں کی چوری 180 ملین کی کورٹ نے آپ کو سزا دے دی ہے, آپ کیسے باہر آئیں گے؟ اب آپ اے پی سی آپ کے کہنے پہ کس نے آنا ہے؟ آپ بتائیں, آپ عمران کے اندر باہر آ کے کریں گے اے پی سی؟ وہ تو کنوکشن کو جیل میں ہے اور چور سارے اندر ہوں گے انشاءاللہ. عید کے بعد بھی ایسے ہی ہونا ہے. مولانا صاحب ان سے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونا, یعنی عید کے بعد کچھ نہیں ہونا, آپ ایزی ہیں. سنا نہیں, ہم یہ کہتے ہیں جب تک ساتھ ہیں لوگ آپ ایزی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کوئی پاکستان کے مسئلے پہ جب کوئی جماعتیں اکٹھی ہونا چاہیں تو اس وقت ساتھ دے دو, ان لوگوں کا ساتھ مت دو جو پاکستان کی فورسز پہ حملے کرتے ہیں. آپ نہیں آتے تو یہ میسج جاتا ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ ہو, تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. نہیں میدر صاحب, عید کے بعد اب آپ لوگوں کا ایگزیکٹ پلان کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے بٹ صاحب نے بھی کہا تھا نا وہ ایک نہیں, ابھی میری باری ہے نا, اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ہی بولتے رہیں گے. جی سوال کیا, عید کے بعد کیا جی؟ ایگزیکٹ پلان کیا آپ کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو دونوں نے باتیں کی ہیں نا, میں اس کا موقف یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر ہمارے 14 لوگ وہاں چلے جاتے ہیں نا, تو انہوں نے یہی کہنا تھا کہ میٹنگ کے اندر موجود انہوں نے تمام چیزوں کو انڈورس کیا اور یہ اعلامیہ ہے. جب تک آپ تمام جماعتوں کو, عمران خان صاحب جو سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, وفاق کی علامت ہے پاکستان تحریک انصاف, باقی جماعتیں تو اپنے اپنے صوبوں میں بھی سکیز ہو گئی ہیں, بلوچستان کے نمائندوں کو نہیں بلائیں گے. آپ نے بلوچستان اور کے پی دونوں جگہ پر گئے, تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری قوم کا اتفاق ہو گیا؟ قوم ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ ان کی حالت کیا دیکھیں, ایک آپ کو جب بلائی جا رہی ہے نا کور کمیٹی کی میٹنگ ہے جس میں وہ کیا ہوا کہ 4 دن پہلے حملہ ہوا بلوچستان پہ ٹرین پہ, اس کے لیے بلایا گیا کہ 2 صوبے ایسے ہیں افیکٹ ہو رہے ہیں. کے پی کے میں کس کی حکومت ہے؟ تو کے پی میں علی امین آیا نا, ٹھیک ہے, علی امین نے آ کے اپنی سجیشن دی, علی امین نے پچھلی دفعہ بھی آ کے سجیشن دی, آپ نے اس کی مانی نہیں, تو اس کا جو چیئرمین ہے باقیوں کو کہہ رہا نہ جاؤ, یہ کیا ہے؟ جو ٹی آر اوز ہم نے بھجوائے تھے, علی امین صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ ڈسکس ہوا اس کے بعد اعلامیہ کچھ اور آیا. علی امین ایسے ہی انہوں نے کہا ہے اس میٹنگ کو لیجیٹیمیٹ قرار دے کے افغانستان سے بات کرو, ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی آپریشن اس کا کام ہے کہ وہ آپ کیا چاہتے ہیں آپریشن ہو ادھر کائنیٹک آپریشن ہو؟ میری بات سنیں, جب سب سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کے جب آپ کو اکثری قیادت ایک بریفنگ دیتی, اس کے بعد آپ کی آپس میں سیاسی جماعتوں کو بلائیں نا, تو اس پہ لایا عمل ہوتا. سیاسی جماعتوں کو بلائیں نا. مجھے یہ بتائیں سرمد صاحب, آپ میسج دینا تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, آپ ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنی فورسز پہ آپ عمران خان کو نہیں لے کر افغانستان میں کائنیٹک افغانستان ایک سرمد صاحب سے دیکھیں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ تکلیف ہوتی تھی دیکھیں عدالت گئے, عدالت کو تو آپ نے کہا کہ 26 ترمیم کے تحت عدالت کا حکم ماننا ہی نہیں ہے. یار یہ میرے ساتھ تیسرا گیسٹ بھی موجود ہے بھائی, میں جیل سے اس کو نکالنے آئے ہوں بھائی, سرمد صاحب نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ نکلے گا. میری بات تو سن لیں, 14 سال بعد آئے گا. سرمد صاحب کائنیٹک آپریشن ہونی چاہیے, لے کر آئیں گے. افغانستان میں کائنیٹک آپریشن کی بات ہو ایک سیکنڈ میں ایک چیز اس پہ بات یہ ہے, ان کو ایک دماغ میں چیز ہے, کچھ کام ہو میں بھائی جیل میں کیوں ہے, اس نے جرم کیا ہے نا, اس نے 9 مئی کیا ہے نا, ملک کی سلامتی کی خاطر, خودداری کی خاطر, بندوں بھیج کے بندے بھیج کے گولیاں چلائی ہیں, اپنے موقف کی خاطر, 9 مئی کی آج تک حقیقی آزادی کی خاطر جیل میں ہے. جب تک
جنہوں نے ڈیل کی ان کی ضمانتیں لندن میں بیٹھ کے ہو گئی، وہ ہیلی کاپٹر کے اوپر آئے، چیک کر لیں، ان کے لیے بایو میٹرک کے رپورٹ کر گئی، عمران خان کا 190 ملین، وہ تو 190 ملین 171 ملین کی یونیورسٹی یہ بنا رہے ہیں، کیا عمران خان کی جیب میں آئے پیسے؟ القادر میں آپ وہ پیسے جو ہے وہ لے کر آپ یونیورسٹی بنا رہے ہیں، وہ فرق ہوگی پیسے یونیورسٹی اپنے نام پہ ویسے ایک بات نعیم پنجوتا صاحب، آپ لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے، کر انہوں نے دیا، دانش اسکول کی بنیاد انہوں نے رکھ دیا آپ ہی کے پیسوں سے، وہ جو 190 ملین، تو وہ کے لیے نا وہ عوام کا پیسہ تھا، پرائم منسٹر ہاؤس تو انہوں نے انہوں نے کیا بنایا، کیا، پرائم منسٹر ہاؤس کو بنایا انہوں نے، اس کو ٹائکون کو پیسہ دیا، ملک ریاض کو، ٹائکون کو آپ نے گواہ بنانے کی کوشش کی، اب اس کی جائیدادیں سیل کر رہے ہیں کوئی عمران خان کے خلاف، وہ سرمد صاحب سے اصل چہرہ سرمد جو صاحب آپ کے سے ساتھ ملے گا، اس کے کیسز بھی ختم ہو صاحب سے جائیں گے، رابطہ بحال ہو گیا، جی سرمد صاحب کرے گا وہ بری ذمہ ہو جائے کائنیٹک گا، آپریشن کی جو آپ کے ساتھ یار ایک سیکنڈ مجھے سرمد صاحب کو جی وائس دیں، باقی صاحب کی میوٹ کر دیں، سرمد صاحب کی وائس دیں، جی سرمد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کائنیٹک آپریشن افغانستان میں بات ہو رہی ہے، کائنیٹک آپریشن جو ہے وہ بڑا آپ پیپلز پارٹی دہشت گردی کے بڑا متاثر رہی ہے، لیکن کیا ہم کسی اور سرحد پہ جا کے کوئی آپریشن کر سکتے ہیں، اس پہ کیا پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے؟ دیکھیں ایک دو چیزیں پہلے میں کہہ دوں، ایک تو یہ کہ پنچوتا صاحب یہ صرف ثابت کر رہے ہیں کہ ان لوگوں یہ صرف کسی اور کو چاہتے ہیں کہ کوئی بولے نہ، صرف ان کی آواز وہ ہے نا کہ سنیا ہو جان سڑکاں ساریاں تے وچ مرزا یار پھرے، تو یہ چاہتے نہیں کہ کوئی اور بولے، کہ چاہتے ہیں سب خاموش ہو جائیں اور یہی بولتے رہیں، نہیں وہ تو آپ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، اور آپ نہیں چاہ رہے کہ کوئی بولے، یہ دیکھیں میں نے کیا سر آپ انہیں کرنے دیں، 2 منٹ کامنٹ کرنے دیں، پھر یہ مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ میرے خیال میں آئندہ بہتر ہوگا کہ ان کو اکیلے کو بلائیں اور کسی کو نہ بلائیں، کیونکہ یہ کسی اور کو چاہتے نہیں کہ پنجوتا صاحب ان کی باری میں آپ نہیں بولیں گے، دیکھیں یہ آپ کی باری میں رسپونڈ نہیں کریں گے، آپ ان کی باری، جی سرمد صاحب بالکل، آپ سرمد صاحب اپنی بات کمپلیٹ کریں، 2 منٹ بعد پھر میں ان سے ان کا موقف لوں گا، آپ اپنا موقف دینا جو آپ کا پولیٹیکل موقف ہے، آپ مجھے کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ جی سرمد صاحب کہ آپ کسی اور کو بولنے نہیں دینا ایک منٹ پنجوتا صاحب بڑا دیکھیں ان کا 2 منٹ موقف سن لیں، پھر آپ سے میں جواب لے لوں گا، جی سرمد صاحب کنٹینیو کریں۔ میں بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں، یہ ان کی پارٹی کا ڈی این اے ہے، یہ کسی کو چاہتے نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور آپ کا ڈی این اے کیا ہے، ڈیل کر کے یار وزارتوں کی خاطر بیٹھ جانا، نہیں وہ بات کیا کر رہے ہیں، میں آپ کو پورا موقع دوں گا، میں پورا موقع دوں گا آپ کو، پورا موقع کیا ہوتا ہے، گل موقع دی ہوتی بعد ہی کھڑی گل ہوتی ہے۔ جی سرمد صاحب گفتگو کر رہے ہیں، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ خود ثابت کر رہے ہیں، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ثابت کر رہے ہیں کہ ان کا ڈی این اے کیا ہے، ان کو لوگوں کے ساتھ کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتے۔ چلے سرمد صاحب آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ آپ کا ڈی این اے کیا ہے؟ میں کوئی پوائنٹ نہیں، آپ کا ڈی این اے کیا ہے؟ ان کو بولنے دیں، میں کچھ بولنا ہی نہیں چاہتا۔ آپ کا ڈی این اے کیا ہے؟ آپ کا ڈی این اے کیا ہے؟ عوام کی خدمت، اب وہ دیکھی ہے ہم نے، وہ ہم نے دیکھی ہے جو آپ نے سندھ میں حال کی ہے، عوام کی جو خدمت آپ نے کی ہے، ہم نے وہ دیکھا ہے کہ جو آپ بھٹو کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ ایک ڈکٹیٹر نے یہ کر دیا اور پھر آپ نے جو طریقہ استعمال کیا، ہم نے وہ بھی دیکھا، نصرت بھٹو والا بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کول ڈاؤن لے سکے بدلا۔ نعیم صاحب کول ڈاؤن، یہ ہماری کوشش یہ ہے، دیکھیں ہماری یہاں پہ ڈیبیٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز عوام تک پہنچ سکے جو ان کے ایشو سے ریلیٹڈ ہے۔ میں سرمد صاحب آپ کا پورا موقف سن کے ان سے بعد میں جواب لوں گا، ناصر صاحب سے بھی میرا موقف چھوڑ دیں، میں نہیں بات کرنا چاہتا، ان کو بولنے دیں۔ نہیں آپ کنٹینیو کریں، پھر میں ان دونوں کی طرف، اصل میں آپ اسٹوڈیو میں نہیں ہے، اس وجہ سے میری کوشش یہ ہے کہ آپ کا پورا موقف ان کو بولنے دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ کوئی اور ان کے علاوہ بولے۔ آپ کنٹینیو کریں، گھروں میں چھاپے آپ مروا رہے ہیں یار، کیسی بات کر رہے ہیں آپ آواز بند کرنے کے لیے آپ نے کیا 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 ہے؟ کیا آپ اس حکومت کا حصہ نہیں ہے؟ کیا آپ کی وزارتیں آپ کی نہیں ہیں؟ کیا آپ کی حکومت وہاں پر نہیں بنائے گی فارم 47؟ کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہ ان کی بات سمجھ آ رہی ہے، نہ ان کی بات سمجھ آ رہی ہے، اگر ایک 1 بائی 1 بولیں گے تو محض بات سمجھ آ جائے گی۔ میں چپ ہوتا ہوں، وہ پھر میرے اوپر اٹیک کر دیتے۔ چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، اب وے فارورڈ میں بتاؤں، دیکھیں آپ نے سوال کیا کہ دیکھیں وے فارورڈ یہی ہے کہ پچھلی جو تاریخ ہے اس کو بھول جائیں سب، جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، جس نازک موڑ پہ ہم کھڑے ہیں، جس طرح کی دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے، کیا ایز اے پاکستانی قوم ہم سب سیاسی جماعتوں کا فرض نہیں ہے کہ اگر اس پہ کوئی ایک لائحہ عمل تیار ہوتا ہے، کوئی نئی، اگر اس پہ کوئی
کمیٹی کی تو میں بات نہیں کرتا، ایک پالیسی نئی تیار ہوتی ہے تو اس میں سب سیاسی جماعتوں کا اکٹھے بیٹھ کے اس پالیسی کو انڈوز کرنا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اگر ایسا ہو جائے ہم دنیا کو میسج دے دیں کہ ہمارے اختلافات اپنی جگہ انٹرنل، لیکن اس پہ ہمیں ایک ہے اور ہمیں اس پہ ایک ہونا چاہیے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. نیشنل کنسنسس ہو کسی بھی پالیسی کے حوالے سے. دہشت گردی خصوصاً بہت بڑا مسئلہ پاکستان کا، آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک ہمارے اپنے اختلافات نہ ختم ہوئے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا، جب تک ہم آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہوں گے نا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور جو اس وقت پاکستان کو دوبارہ ٹیررزم کا سامنا ہے اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ ہم ایک پیج پہ آ جائیں. تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ آنا ہوگا، تمام نیشنل انسٹیٹیوشنز کو ایک پیج پہ آنا ہوگا تاکہ پاکستان ڈٹ کر دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے. پاکستان پیپلز پارٹی خود دہشت گردی کا شکار رہی ہے، آپ کے علم میں ہے. اور ہم نے جتنی شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت دی دہشت گردی کی وجہ سے، تو ہمیں یہ نظر آنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، یونیفائڈ ہمارا پوائنٹ آف ویو نہیں ہوگا، ہم آگے نہیں چل سکتے. اگر یونیفائڈ پوائنٹ آف ویو نہیں ہوگا ہم اس طریقے سے لڑتے رہیں گے، اور اس کا فائدہ جو ہے ان لوگوں کو ہوگا جو اس ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں، یا ان کے ہینڈلرز کو ہوگا جو اس ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ جو بلوچستان میں ٹرین اٹیک ہوا ان کے ہینڈلرز کون تھے، سب کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کون ان ٹچ تھا. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آگے ترقی کرے، ایک ہو کر جائے، اور یہ جو اس وقت مسائل ہیں، جو محرومیاں ہیں، ان کے اوپر ہم ایک مرہم رکھیں. یا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے ایک دوسرے سے چاقو گریبان ہوتے رہیں اور ملک جو ہو وہ جو ہمارے دشمن جو ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں. نعیم صاحب، آپ لوگ بیٹھیں گے نہیں اکٹھے تو معاملات حل نہیں ہوں گے. آج نہیں کل ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، کل نہیں پرسوں بیٹھ جائیں، لیکن بیٹھیں ضرور. دیکھیں اس سے سیکیورٹی والے ایشو کے اوپر تو بڑا ہم نے کلیئر موقف دیا ہے کہ تمام جماعتوں کو اکٹھا جو ہے وہ بیٹھنا ہوگا، اور کلیئر موقف آ چکا ہے. لیکن سیریسنس ہماری طرف سے تو بالکل دکھائی جا رہی ہے، اب کسی اور کی طرف سے نہیں دکھائی جا رہی. تو آپ کے سامنے آپ آئے نہیں، اس کا جواب دے دیں کیوں نہیں آئے؟ آپ کو بلایا گیا، آپ نے نام دیے، نام دینے کے میں بعد آلریڈی بتا چکا ہوں کہ عمران خان جو ہیں اس میں ہوتے ملاقات کی اجازت، کیونکہ نہ ملاقات کی اجازت آپ نے دی ہے، نہ آپ نے خان صاحب کو بلایا ہے. آپ کسی سینیٹر کو پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتے ہیں، M&A کے کر سکتے ہیں، آپ صبح دروازہ کھول سکتے ہیں اڈیالہ جیل کا، سارا کچھ کر سکتے ہیں. اب وہ بات نکل گئی. اگلی کوئی میٹنگ، اچھا اگلی اس تمام معاملے پر شہباز شریف صاحب دوبارہ کوئی APC بلا کے دیکھیں، آپ حکومت ہیں، آپ کو ایک قدم زیادہ آگے بڑھانا چاہیے نا کہ ان کو لے کے ساتھ جائیں. صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہمارا جو مشاورت عمل ہے یہ جاری رہے گا. اگلی اگر کوئی میٹنگ آتی ہے یہ ان کو آنا چاہیے. اگر جی کریں جی اتحادین بھی لے کے چلو. ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، یہ پارلیمنٹ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے ساتھ بریفنگ تھی، ان کیمرہ بریفنگ تھی. اس کے اندر جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی جو سیکورٹی کمیٹیز تھیں وہ اس کے اندر ریپرزینٹڈ تھیں. خان صاحب نہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، نہ وہ سینٹ کے ممبر ہیں، نہ وہ کسی پارٹی کے سربراہ ہیں. تو وہ آزاد شہری ہیں. ٹھیک، آپ بات یہ ہے کہ پھر کہتا ہوں یہ اس طرح کا دیکھیں کوئی مسئلہ ہے نا، آپ پاکستان کی ایک سیکورٹی کا مسئلہ تھا، اس پہ آپ اپنا راگ لاپیں، ہائے میرا 47واں، ہائے مجھے باہر نکالو. یار یہ آپ کو باہر نکالو تو جاؤ عدالت میں. حکومت سے آپ کیا مانگتے ہو؟ حکومت نے آپ کو اندر تو نہیں کیا. 9 مئی آپ نے کیا، اس لیے آپ جیل میں ہیں. 180 ملین کا آپ مال ہڑپ کرنے لگے تھے. علی بابا 40 چور بن کے، ایک نے بنی گالا میں زمین لے لی فرح گوگی نے، ایک نے القادر یونیورسٹی لے لی. انہوں نے سمجھا بس کام ختم ہو گیا. آپ کو سپریم کورٹ نے پکڑا، وہ پیسہ واپس سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، وہ عوام کا پیسہ تھا. اب وہ لگے گا ان کی فلاح و بہبود میں. آپ یہ مانیں کہ آپ نے غلط کیا. اس موقع پہ آپ یہ کہیں جی ہمیں باہر نکالو، باہر جاؤ، جا کے عدالت میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو. تو آپ نے بندوں کے نام دیے، 16 بندوں کے. انہوں نے پہلے بھی ایسے کیا. آپ نے جب ان کے ساتھ دیکھا کمیٹی بنی تو گور صاحب نے آگے باہر کہا جی آج ہمیں منع کر دیا، نہیں آئے تو اب کیا کرنا ہے؟ نہیں، ان کو دیکھیں، ان کو اپنا رویہ چینج کرنا پڑے گا.
آپ جی مجھے کریں گے بتائیں آپ یہ نہیں میں ادھر پر رویہ جوتا اگر نہیں چینج کریں پی گے ٹی آئی اپنا رویہ چینج کرے گی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رویہ چینج کریں، ہم ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ رویہ ہم نے چینج کرنا ہے، یہ انہوں نے کرنا ہے. مجھے بتائیں ہم کیا یہ کریں؟ بتائیں. آپ کس آپ نے کو کرنا جیل ہے؟ سے باہر لیں، ہم یہ وہ کہتے ہم نہیں ہیں، کر سکتے. وہ کہتے ہیں آپ نے رویہ ہم نہیں نے- چینج کیا، ہم- یہ ہم کہتے یہ ہیں کہتے ہیں- ان کا رویہ ہم ٹھیک یہ نہیں ہے. کہتے ہم نے ہیں ان کو عوامی کہا کہ نمائندہ ڈی چوک میں حکومت، میری ہم نے کہا باری کہ بھی آج دے کو دیں حملہ آپ. کریں، کریں بات آپ. ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، عوامی نمائندہ حکومت ہو جو عوام کے فلاح کے لیے کام کرے، جس کو باقاعدہ طور پر عوام کی یہ سپورٹ عوام کے حاصل فلاح ہو. کے لیے تھا نا. تو عوام جو آپ کو تو فارم 47 کے مطابق ہمارا بنائے گا ٹائم نا. ختم بس ہو یہ گیا. بات زندگی یہ ہے- نا، تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے ملک میں 35 قانون نہیں والے ہوگا نا، آخر میں عمران نے آپ کی عوامی اچھا نمائندہ 4 حکومت حلقے آپ کے کھولے، مسائل حل پھر نہیں وہاں سے آ رہا ہے ہوں گے. وہ جب جیلی اپنے اسمبلی ہمارے بنائی اسپیکر جائے اجاز گی، صادق جیلی صاحب حکمران جیتے. بیٹھے ہوں گے، وہ عوام ان کیا کی ملک زندگی کی کیا میں فلاح یہی کریں ہے، ایسے ہی رہیں ان گے. کا آپ صرف انٹرسٹ دونوں اپنی بہت جیب میں رویہ بنانے ٹھیک کے نہیں گرانی کریں کا گے. بہت عمران بہت خان جیل میں شکریہ. رہے گا. ناظرین پروگرام کا 14 ٹائم سال اس ختم کو ہو گیا، سزا فی الحال ہوئی. قمر زندگی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.